अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आदाब। आज हम आप सबको ईद मुबारक का पैगाम देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद आप लोगों ने देखा है, पहले हमने हज़रत अली की विलादत पे भी इसी जगह पे मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर किया था। तो ईद मुबारक का पैगाम हम तमाम मुसलमानों को देते हैं, लेकिन मुसलमान कौन है हम आपको ये कहने के लिए, मुसलमान का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला यानी ऊपर वाला या ईश्वर के रजामंदी के ऊपर कुर्बानी देने वालों को मुसलमान कहते हैं। तो आज मुसलमान दावा करते हैं कि मुसलमान कोई अलग है, अलग नहीं। इसी तरीके से हम आपको एक मिसाल देने के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज हम ईद उल फितर मनाने के लिए हम खुसूसी तौर पर यहाँ ले में आया। मैं ले में क्यों आया? ले में मेरा भाई है। तो आज मेरे वालिद साहब, मेरे वालिदा सब गुज़र गया सरहद पार। हम देखते रहा लेकिन हमसे दूर हुआ। तो आज का दुनिया, कुछ मिसालें आपको पेश करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आज हज के लिए लाखों लोग हज करते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं क़यामत का नज़ारा लोगों को दिखाने के लिए, और क़यामत क्या होता है देखने के लिए हज बैतुल्लाह को चले जाते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को क़ुरबानी क्यों किया? वो भी एक शैतान और इंसान का और अपना रजामंदी पर कुर्बानी देने के लिए अल्लाह ताला ने आजमाया। तो उस आजमाइश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुआ, तो आज हम ईद मनाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे जैसे मिसालें हैं, ये पेश करने के लिए हम आपको एक वीडियो बना रहे हैं मिसाल देने के लिए। अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी खुद काम करने के बाद दूसरे को कहो मैंने ये किया। लेकिन आज हज के लिए लाखों से लोग चला जाते हैं और लाखों लोग हज भी करते हैं, लेकिन उसके मकसद से हम दूर रहते हैं। आज कुर्बानी हम कर रहे हैं, लाखों खर्चा कर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, बकरियाँ कर रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद से हम दूर रहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्नका ला खुल्कुल अज़ीम कहा, अखलाक का बादशाह कहा, लेकिन नहीं कहा कि आप नमाज अच्छा पढ़ते हैं, आप रोज़ा अच्छा पढ़ते हैं। तो कुल बिल मेरा कहने का मतलब है कि खैर इंसानियत अखलाक किससे कहते हैं, उसी से आज दुनिया में अमन, प्यार, मोहब्बत फ़िज़ा रहे, तो हमारे लिए इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों हमारे लिए खुश रहे। तो आज हम हर किसी को कहते हैं, सबसे पहले जिस हम देश में रहते हैं, जिस वतन का नमक खाते हैं, उसको वफादारी रहना, उसका साथ प्यार रखना नंबर एक। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो ख़ुद अपना आप को सच सही रहे, तब में मानते हैं कि वाकई में वो आदमी हज कर रहे हैं। तो उसमें एक कविता आते हैं, उसमें कहते हैं कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो हमने भी देखा जहाँ अमन है, इंसाफ है, वो कंट्री तरक्की करते जाते हैं। जहाँ अमन इंसाफ नहीं, तो वो कंट्री नीचे उतरते जाते हैं। तो आज मैं अपना मकसद ये मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ईद मनाने के लिए यहाँ ले में क्यों आया? क्योंकि मेरा भाई यहाँ पर रहते हैं, इन्हीं के पास में ईद मनाने के लिए आया। और भाई क्या होते हैं हम और आपके लिए? इंसान इतना बेवकूफ़ होते हैं कि जब बड़ा होते जाते हैं तो इंसान अलग हो जाते हैं भाई से, फिर अलग होने के बाद अपना बीवी का ग़ुलाम बन जाते हैं, फिर अपना बच्चों का ग़ुलाम बन जाते हैं, बनने के बाद फिर ना अपना भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। तो मेरा मानना यह है, भाई एक ऐसा
ہم اور آپ کا ایک تحفہ ہے، باہی کے ساتھ اپنا باہی آپ کا بانٹا ہوا خون ہے، مطلب 10 گرام میٹ خون اس میں ہے، ممی پاپا کا 10 گرام خون اس میں ہے، دونوں برابر ہے۔ اب رہا اولاد کے لیے ہم کیا نہیں کرتے، اولاد کے لیے باہی سے لڑتا ہے، اولاد کے لیے ماں سے لڑتا ہے، اولاد کے لیے باپ سے لڑتے ہیں۔ اولاد کیا کہیں گے، ہم نے گرا ہوا ایک چیز ہے، اولاد ہم سے نکلا ہے، لیکن بھائی اور بہن ہم اور آپ کا ساتھ بالکل جوڑا ہے۔ میں نہیں کہوں آپ لوگوں کو العاقل یا فی اشارہ، تو میرا ماننا یہ ہے کہ امن پیار محبت کا فضا جب ہم صحیح رکھنا ہے تو اپنا بھائی اپنا ماں باپ کے ساتھ آپ کا پیار اخلاق آپ جاری رکھیں تو سمجھ لو آپ نے عید بھی منایا، آپ نے خوشیاں بھی منایا۔ تو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، مجھے یہ ایک بات بہت اچھا لگا، نور دلائی لامہ نے ایک بار فرمایا، یہ مسلمان کا نماز میں کیا اچھا طریقہ ہے، کہا کہ صبح صبح اٹھ کر اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ آج صبح مجھے اچھا راستہ دکھائیے، اس کے بعد پھر گیب آ جاتے ہیں، پھر نماز ظہر آتے ہیں تو اس میں بھی پھر کہتے ہیں اس بیچ میں ہم نے گھر سے کوئی غلطی ہوا تو آپ معاف کرو، اس کے بعد 5 بار خدا کو سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوا تو معاف کرو یا ہمیں اچھا راستہ دکھاؤ۔ تو اسی طریقے سے ہم آپ کو ایک بات، آپ سب جانتے ہیں میرے باتوں میں نہ وزن نہ طاقت، لیکن میرے جو دل میں سوچتا ہے میں وہی کرتا ہے۔ دوسرا مجھے جو اچھا سوچتے ہیں میں آپ سب کو کہتا بھی ہے، کیونکہ بخیل اس سے کہتے ہیں جو اپنا دل میں اچھا سوچا آپ تک نہیں پہنچایا، آپ نے اچھا دیکھا آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ تو کل یعنی 28 تاریخ کو میں یہاں پر پلگا رمبوشے کے برتھ ڈے میں گیا، وہاں پر کچھ نظارہ دیکھا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ کہا کہ اس کا ویڈیو نہیں بنایا جائے۔ تو اسی طرح حج کا جو منظر دکھاتے ہیں لوگوں کو، سفید کپڑا پہن کر قیامت کا نظارہ دکھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے شاید کل میں نے پہلا بار دیکھا ایک آدمی آتے ہیں، وہ خود ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایک پاگل پن جیسا ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے سمجھ میں تو پورا نہیں آیا، وہ تبتی لینگویج میں تھا، پھر بھی وہ آدمی ادھر کھڑا ہوتے ہیں، ہونے کے بعد کہتے ہیں ارے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی بہن میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے میں نے یہ دیکھا کہ لوگ رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھی، کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ وہ منظر سامنے سے دکھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فقیر کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں اپنا دماغ میں سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں، فکر کرنے کے بعد خود پاگل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں صحیح کام، ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں لاکھوں کا کروڑوں کا اتنا مضبوط بناتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے ہم اس بلڈنگ میں نہیں رہنا ہے، ہم اس بلڈنگ میں جیسے کہ میں کبھی کام کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو ایک چیز کہتے ہیں میرے بارے میں، گوالی جو بھی بناتا ہے کچا بناتا ہے، تو پھر میں لوگوں کو کہتے ہیں چلو میں تو کچا بناتا ہوں، لیکن چلو میرے اس گھر کو یا میرے اس کام کے لیے کم سے کم 1 سال کا تو گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، تو آپ یہ بتاؤ آپ اور ہم ادھر رہنے کے لیے آپ مجھے کتنا گارنٹی دو گے؟ ایک لمحے کے لیے ہم گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، تو انسان اتنا بیوقوف، تو میں مانتے ہیں میں یہ بھی ہے، چلو خیر میرے بارے میں شاید اچھا کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہے تو صرف ایک ہی اکلوتا میرا ایک بھائی ہے، باقی میرے ساتھ جو اولاد کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ہم بیوقوف ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ گوبالی سخی ہے، گوبالی اچھا آدمی ہے، شاید آپ لوگ کہتا ہے، تو میں اپنے جگہ پہ مانتا ہوں نہیں، گوبالی اچھا آدمی نہیں، گوبالی سخی نہیں، کیونکہ گوبالی صرف اپنے لیے سوچتا ہے، نہ ہم بھائی کے لیے سوچتے ہیں، نہ ہم اولاد کے لیے سوچتے ہیں، میں کسی کے لیے نہیں سوچتے ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ دیکھیے میرا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی کہنا بھی ایک حساب سے صحیح بھی لگتا ہے، ایک حساب سے جب کہتے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگتا، پھر بھی میں کہنے پہ مجبور ہوں۔ آج میں جو کچھ
کرتا ہوں، اپنے جگہ پہ سوچتا ہوں ہر وقت اگلا جنم کے لیے، قیامت کے لیے کچھ کام کریں. دنیا فانی ہے، یہاں سے رہنا نہیں ہے. تو یہ مذہب بنایا ہے طرح طرح طریقے سے، لیکن کیلکولیشن کرے تو سب ایک ہی جگہ پہ جانا ہے. تو اسی طرح جب میرے سامنے کوئی آتا ہے یا کوئی ماتا ہے تو شاید مجھے یاد نہیں ہے، انشاءاللہ اگر مجھ سے غلطی بھی ہوا تو میں دور بھی کروں گا. کبھی میں نے کسی کے ساتھ کسی کو منع نہیں کیا، نہ میں منع کروں گا. تو خیر، کہنے میں ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ تم 100% غلط ہو. تو اس کا مطلب 100% غلط آدمی تو جیل میں جانا چاہیے، وہ یہاں اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. لیکن جو بھی ہے، خیر، انسان کا کسی زبان پہ ہم تالا نہیں لگا سکتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اور ہم کو اپنی جگہ پہ سوچنا ہے. قرآن میں کہتے ہیں افلا تعقلون، یعنی تم عقل کیوں نہیں کرتا ہے. تو ہمیں عقل کرنے کی ضرورت ہے آج کا اس دین پہ بھی. تو جو مذہبی گرو نے الگ کرتے جا رہے ہیں انسانیت کو، لیکن جو گرو جب آپ کہیں تو میں ہر وقت اسی نبو دلائی لامہ کو پڑھتے ہیں، مہاتما بدھ کو پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلیت کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو گرو نانک جی کا جو اصلیت کو پڑھتے ہیں. تو شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار کہا ہے، آج دنیا میں رام چندر جی کو ہندوؤں نے بولا میرا ہے، محمد کو مسلمانوں نے کہا میرا ہے. اس کے بعد گرو نانک جی کو سکھوں نے کہا ہے میرا ہے. نہیں، میں نہیں مانتے ہیں یہ گرو نانک جی، رام چندر جی، اور اس کے بعد آج کا ڈیٹ میں اسی دلائی لامہ جی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نہیں تھا، صرف انسانیت کا تھا. ان کا پیغام آپ دیکھو، ان کا کتاب آپ دیکھو، تب آپ آزما سکتے ہیں کس کا تھا. انسانیت کا تھا، اخلاقیت کا تھا، پیار محبت کا تھا. لیکن آج صرف اس دنیا میں جو آج ہے، تو میں سمجھتا ہوں صرف انسانیت کے لیے زندہ ہے تو اذن نورو دلائی لامہ. آپ سب جانتے ہیں، میں جو بھی ہے، میں جو سامنے دیکھتے ہیں میں وہی کہتے ہیں. میں ہر وقت کہتے ہیں ہم ڈرتا ہے تو پروردگار سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا کے بندوں سے نہیں. تو چاہے جتنا بھی کرسی پہ کیوں نہ رہے، جتنا بھی پاور کیوں نہ رہے، وہ آدمی زیادہ سے زیادہ جیل ڈال سکتے ہیں. اب میں کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، اگر مجھے کوئی جیل میں ڈالا تو چولم سر جیل خیر آباد ہے، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھا ہوں گا، ان کو میں اچھا راستہ دکھاؤں گا، ان کو میں آبادی کرنا سکھاؤں گا، اور چولم سر کو میں آباد کروں گا، ہرا بھرا کروں گا. تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. لیکن میں اپنے جگہ پہ سوچتا ہوں جو خدا سے ڈرتا ہے تو وہ خدا کے بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر خدا کے بندوں سے ڈرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ چوری کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو بندوں سے ڈرتا ہے. تو بات وہاں پہنچ جاتا اذن نورو دلائی لامہ کی. اور دوسرا نمبر پہ جو میں نے گرو نانک جی کی. تو اذن نورو دلائی لامہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں، گردوارے میں بھی جاتے ہیں، ہر کسی سے گلے لگاتے ہیں، ہر کسی سے پیار بانٹتے ہیں. وہ نہیں کہتے ہیں کہ میں بدھ ہوں، میں فلان ہوں. اور اسی طریقے سے ان گرو نے بھی یہی کام کیا تھا. لیکن آج بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتے ہیں کہ مسلمان کے بڑے بڑے عالم جا کے کسی مندر میں جا کر کے آپ کا یہ طریقہ صحیح یا غلط ہے کہنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اور آج ہندو ہو تو کہتے ہیں مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے. اس کا مطلب ہر کوئی مذہب پہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ جوڑنے کا. تو آج میں دکھ کے ساتھ یہ ذکر میں کر رہا ہوں. کسی دن انشاءاللہ میں اس پہ اذن نورو کے جو حالت زندگی میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھتے رہتے ہیں، تو اسی پہ ہم ایک ویڈیو ضرور میں بنا کے آپ کو تک پہنچا دیں گے. لیکن حال ہی میں اذن نورو نے جو پیار کا، محبت کا پیغام دیا کہ ایک بچے کو کہا تم اور ہم میں فرق نہیں.
تو اس ویڈیو کو چند لوگوں نے کہاں موڑا، کیا کیا کرنے کے بعد ایک انسانیت کا بادشاہ کو آج اس طریقے سے معافی مانگنا پڑا. مجھے بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. تو خیر اس پہ کسی دن انشاءاللہ میں ویڈیو بنا لوں گا. لیکن آج آپ سب کو میرا پیغام ہے، خیر ہم اپنے یہ میں کوشش کرتے ہیں عمل بالمعروف نہی عن المنکر کریں. تو اس طریقے سے آج میں آپ سب کو پھر ایک بار عید مبارک باد کا پیغام دیتے ہیں. لیکن آج عید منانے کے بعد ہم اپنے جگہ پہ ایک عزم کیا جائے، جیسے آپ حج جا کے آتے ہیں تو حج اس بیت المقدس ایک مقدس جگہ پہ جا کر اپنا سارے پیسے وہاں ڈال کر آپ آتے ہیں صرف ایک منزل پانے کے لیے، قیامت کو پانے کے لیے. لیکن کیا کرے، مجھے بہت تکلیف ہوتے ہیں کہ جو انسان غلط کرتے ہیں اس پہ بولنے کے لیے. ہاں غلطی مجھ میں بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ الانسان مع النسیان، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا غلطیوں پر ہم خود آئینہ سے دیکھیں. تو شاید ویڈیو بہت لمبا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار محبت سے رکھنے کا ہم بہت بڑا تقریر کرتے ہیں، ہم سپیچ کرتے ہیں، لیکن خود اپنے جگہ پہ آ کے پھر اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو میں آپ کو آخر میں ایک کہانی سنا کر پھر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک مولانا بڑا لمبا چوڑا سپیچ کر رہا تھا عید کا دن، آج کا دن، کہا کہ گھر کا سب سے عزیز بکرے کو قربانی دینا چاہیے. وہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے عزیز جب بیٹے کو قربانی دیتا ہے تو بکرا کوئی چیز نہیں، تو اس لیے ہمارا دل کا قربانی خدا کے خوشنودی کے لیے ہمیں دینا ہے. تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا سب گھر کا سب سے بڑھیا، سب سے اچھا، سب سے قیمتی چیز کو آج قربانی دینا چاہیے تاکہ خدا خوش رہتے ہیں. تو اسی بات کو اس کے بیٹے نے بھی سنا، دنیا نے بھی سنا. سننے کے بعد بیٹا جلدی گھر آ کے اپنا سب سے عزیز بڑا بکرا کو عید میں قربانی کیا، کب سے ادھر اس کو حلال کیا ہوا تھا. تو باپ آ کے چلایا، ان کا سب سے عزیز بکرا تھا، تو تم نے یہ کیا یار، میرے اس بکرے کو آپ نے حلال کیا، یہ وہ. تو والد صاحب آپ تو اس اپنا تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا سب سے عزیز بکرے کو قربانی کرنا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں ارے بیٹا، میں نے یار اپنا بکرے کے لیے نہیں کہا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کا گھر میں جو اچھا بکرا ہے اس کو قربانی کرو، لیکن اپنا گھر کا اچھا بکرے کو ہم نے نہیں کہا تھا. تو آج کا مولانا ہو، آج کا گرو ہو، آج کا سارے لوگ اس چیز کو ایک دل دینے کا جو مقصد کو کھونے کا کوشش کرتے ہیں. تو ہم آپ لوگوں سے بالخصوص جو آپ عہدے پہ رہتے ہیں، آپ کرسی پہ رہتے ہیں، آپ کا کردار کی وجہ سے آپ کو کرسی مل رہے ہیں، آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو پاور مل رہے ہیں. لیکن آپ جب کرسی پہ رہتے ہیں، جب آپ پاور میں رہتے ہیں، تو آپ کو جو ایک اجرت تنخواہ ملتے ہیں، تو وہ تنخواہ کہاں سے آتا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے. ایک دوسرا ہم آپ کو یہ بھی کہوں کہ آپ جہاں جس کرسی کے لیے آپ تعینات کرتے ہیں، تو آپ کو قرآن شریف یا گیتا یا کوئی نہ کوئی کتاب آپ پر رکھتے ہیں کہ آج کے بعد ایمانداری سے کام کریں گے، آج کے بعد میں حلال کا کام کریں گے. لیکن وہ قسم جب آپ کرسی پہ آنے کے بعد، آپ کو پاور ملنے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو دنیا آج الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، دنیا میں آج انسانیت کا نام مٹ رہے ہیں. تو وہ ذمہ داری بھی جو آپ پر ہے، آپ چاہے مذہبی پیشوا ہو، یا آپ ایک سیاستدان ہو، یا آپ ایک بڑا افسر ہو، تو آپ لوگوں سے اپیل ہے اس قوم کو سنبھالنا، اس دیش کو سنبھالنا، اس معاشرے کو سنبھالنا. آپ لوگوں کو لوگ چنتے ہیں، پھر آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر آپ جب اپنا کرسی پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہوں، سب کچھ ہوں. تو یہ کرسی بھی آپ کا مہمان ہے. تو میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے دل پہ ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے آرمی ریٹائر افسر یا آرمی کا
فوجی ریٹائر ہونے کے بعد اکثر ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا جو فوجی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا گاؤں کا سرپنچ مکھیا زیادہ تر 90% ان کو موقع ملتا ہے. اس کے بعد بڑے افسر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ گورنر پہ تعینات کرتے ہیں سرکار، یا کوئی اچھا کرسی ان کو دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین آرمی ہو، شاید ہر آرمی میں بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں قانون، تو ان کو قسم بھی ملتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی سخت دیتے ہیں. دینے کے بعد ان کا دلوں میں ایک اچھا سوچ کے علاوہ برا سوچ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتے ہیں، تو اسی عادت کو لے کر ریٹائر ہو جاتے ہیں. پھر جب گھر آتے ہیں تو بھی وہ ایک اچھا اور انسانیت رہتے ہیں. نہیں تو کتنا سیاستدان کتنا نوکری سے، سرکاری نوکریوں سے ریٹائر ہو کر گھر میں آ جاتے ہیں، تو وہ پہلے جب زیادتی کیا ہو، اس نے پہلے غلط کیا ہو، جب ریٹائر ہونے کے بعد ان کا نام نشانہ مٹ جاتے ہیں. تو ہم اور آپ اسی سے تعلیم لینا چاہیے. ہم اور آپ، خیر میں اپنے دل میں سوچتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ لوگوں کو، خیر شاید آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، پھر بھی میرا کہنا میرا فرض ہے، کیونکہ ہر کوئی کتاب میں لکھتے ہیں جو اپنے کو اچھا سوچتے ہیں رات کو، یا اچھا لوگوں کو کہنے کو سوچتے ہیں، کہ آپ سوچتے ہیں نہیں یار یہ ہم خود اکیلا کرے دوسروں کو نہ کہے، تو اسی کو کہتے ہیں بخیل. تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں کہیں بخیل کے زمرے میں شامل نہ کرے، تو ہم یہی پہنچاتے ہیں. شکریہ، خدا حافظ. آج آپ تمام انسانیت کو عید مبارک. اور یہ جو عید کا تعلیم لے کر مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر کسی کو، ہر کسی کا مذہب کا جو بڑا دین ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتے ہیں، تو اس مقصد پہ اتار کر غور کرنا چاہیے. ہم سب کو امن، شانتی، پیار محبت کو برقرار رکھنے کے لیے خود کرے، دوسروں کو کہے، وہ بڑھیا رہتے ہیں، وہ ٹھیک رہتے ہیں. تو شاید باتیں زیادہ ہوا، تو خدا حافظ، اجازت لیں.